अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज अरशद शरीफ को बिछड़े हमसे 1 साल हो गया, पहली बरसी थी। आज भी उसके ख़ानदान को और हम जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, दोस्त और जो उनके साथी जर्नलिस्ट, उन सबको आज भी अरशद शरीफ को इंसाफ मिलने का इंतज़ार है। हमारी दुआ है कि अरशद शरीफ को, उनके ख़ानदान को, उनकी बेवा को, बच्चों को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया हो। बहुत मुश्किल वक्त था, साल का पता भी नहीं चला गुजर गया, लेकिन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि अरशद शरीफ हमारे साथ ना हो। और एक बहुत बड़ा इस जर्नलिस्ट का लॉस, जर्नलिस्ट कम्युनिटी का लॉस, एक बहुत ही निडर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारी दुआ है कि जल्द जो है उनको इंसाफ मिले, उनके लाहिकीन को इंसाफ मिले। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के हवाले से फैसला दे दिया। लार्जर बेंच था, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, जिसमें उन्होंने कलअदम डिक्लेयर कर दिया कि जी फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये ज़्यादातर केसेस जो अभी जो चल रहे थे वो 9 मई के हवाले से थे, जिसको आज उन्होंने कलअदम करार दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने डाइसेंटिंग नोट दिया, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, ताहम रिटन रिप्लाई वो बाद में देंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सबको मालूम है वापसी हो गई। हफ्ते के रोज़ उन्होंने लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक बड़े जलसे से खिताब भी किया और वो एक दफ़ा फिर उन्होंने यही बात की कि तमाम सियासी जमातों को और इदारों को मिलकर काम करना होगा ताकि मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। और उन्होंने कहा काफ़ी अरसे बाद मैं आप लोगों के साथ, यानी कि जो उनके सामने जो लोग थे जलसे में, कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और ये जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह वो पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचे, उसके बाद लाहौर से फिर जलसा का, और वो भी उस पर भी बात करेंगे कि अब अंदाज़ा यही है और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि जी अब इंतखाबात जो है वो माहौल उसका बनना शुरू हो चुका हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया और उनसे भी एक सहाफ़ी ने जब पूछा कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं। फिर उनसे जब कहा गया कि आपको इस बात पर इतना यकीन क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। और आज अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस बात का यकीन दहानी कराई दी कि जी मामलात अगर किसी पार्टी या किसी लीडर के हवाले से अदालत में हैं, अदालत जो फैसला करेगी वो उस पर हमें अमल करना होगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शंस के लिए सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी इंतखाबात के लिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का भी। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका भी। मैं ज़रा बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा पहले। बैरिस्टर साहब, ये जो एक सारा जो इस वक्त माहौल बन रहा है, कुछ सवालात उठ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यकीन तो दिलाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, और लेकिन तब भी फिर भी अभी भी कुछ सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ख्याल है कि शायद PMLN को ज़्यादा रूम मिल रहा है। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के इलेक्शन फेयर होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये ड्यूटी 2 इदारों की है। बुनियादी तौर पर आइन में ये दस्तूरी तौर पर ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और उसके बाद उसको फैसिलिटेट 5 हुकूमतों ने करना है। एक वफाकी हुकूमत है और 4 सूबाई हुकूमतें हैं, या इस्लामाबाद की हुकूमत भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम पार्टियों को बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, हम लोग गए थे और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वफद था। वहाँ ये सारी बातें हुई थी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, बन रहा है अभी।
میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمیں تو پچھلے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا تھا. ہمارے تو لیڈر کو گرفتار کیا گیا, اس کو سسٹم سے باہر کیا گیا, سزا دی گئی. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ سسٹم آگے بڑھنا چاہیے. باقی رہ گیا کچھ پارٹیاں کیا کہتے ہیں, ڈیفینیٹلی الیکشن ہے نا, ایک دوسرے کے خلاف ہم نے باتیں تو کرنی ہے, اور یہ تھوڑا الیکشنئرنگ میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو مشکل میں تھے. آج تک ہمارا لیڈر نواز شریف جو ہے وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتا. ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جو سزا ناجائز تھی, تو اب ان کو سب کو چاہیے کہ ویلکم کریں کہ ان کو جلدی انصاف ملے اور ہماری وہ قیادت کر سکے, الیکشن میں آ سکے. اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکول حق ہے اور ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں جلد سے کب سے کر بھی رہے ہیں وہ. صحیح. بیرسٹر صاحب, جو پٹیشن دائر کی گئی تھی راہداری ضمانت کے لیے پہلے, اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے اور ڈاکٹرز بھی ابھی ان کو شاید دوبارہ بھی چیک اپ کے لیے جانا پڑے, لیکن اس کے باوجود ملکی حالات کی وجہ سے وہ واپس آئے. اور آج جو پٹیشن دائر کی گئی ہے, جو کل جس پہ آپ لوگوں کی بحث بھی ہونی ہے کیونکہ کل کی تاریخ ہے, تو اس میں پھر ایک پیرے میں یہی لکھا ہوا ہے دیٹ although the petitioner has not fully recovered yet and he is not in ideal state of health yet. یہی ورڈز تھے جو اس پٹیشن میں بھی تھے. At this juncture when the country is faced with worst ever crisis of economy and other fronts, the petitioner has decided to come back to homeland. اب یہ اس پر کہا یہ جا رہا ہے, جو آپ کے ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیرا آج بھی اسی لیے شامل کیا گیا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کچھ دن بعد دوبارہ واپس ہیلتھ گراؤنڈز پر واپس جانا چاہیں گے. تو کچھ ان کا میڈیکل بلیٹن کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ماشاءاللہ دیکھنے میں تو وہ صحت مند لگ رہے تھے. عامر الیاس رانا صاحب سے بھی پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ دبئی سے لاہور تک ٹریول کیا, تو ہمیں وہ بھی کچھ اس پر بتائیں گے. لیکن یہ ایمفیسس آج بھی اس پٹیشن میں کیوں دیا گیا؟ جو ان کی میڈیکل صحت ہے وہ تو بتانی چاہیے. ان کی عمر سب کو پتہ ہے, 70 سال کے قریب ہے. ہارٹ کے ان کے کئی آپریشن ہو چکے ہیں. جو مطلب یہ ہے کیونکہ نئی بات, لاسٹ ایئر بھی ان کے سٹنٹ پڑے ہیں. اور یہ تو ہمیں میرا خیال میں ان چیزوں پہ مذاق طنز بند کر دینا چاہیے. وہ آئے ہیں, عدالت کے سامنے ریکارڈ رکھیں گے. عدالت کو اگر منظور ہوگا تو وہ ان کو ریلیف دے دے گی اور ان کو وہ الیکشن, مطلب یہ ہے کہ وہ بیل جو ہے ان کی کنفرم کر دے گی. عام طور پر پریکٹس تو یہی ہے صحیح کہ بیل کے مسئلے پہ جو ہوتا ہے وہ عدالتیں پرابلم نہیں کرتی. البتہ ان کی ہم دعا گو ہیں کہ وہ سینئر سیاستدان ہیں, اللہ ان کی صحت ٹھیک رکھے. میں دعا گو ہوں اللہ سب کی صحت ٹھیک رکھے اور الیکشن میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور پاکستان میں کوئی مشکل نہ ہو. ابھی دیکھو نا, پاکستان آسان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پہ دیکھو حملے ہوئے ہیں, بی بی آئی تھی, ان کی مشکلات تھیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ اللہ کرے سب کی صحت بھی ٹھیک رہے, اللہ کرے ہمارے ملک کے سیکورٹی کی حالات کچھ صوبوں میں ٹھیک نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں اور ہم اس سے آگے جائیں اور الیکشن ہو, عوام کو صحیح اپنی ول کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملے. وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو جو ہمارے آئین میں لکھا ہے وہ اس کو مل جائیں. اور امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میری ذاتی رائے میں پہلے الیکشن کمیشن سے بہتر ہے جو آج تک ہم نے دیکھا. اللہ کرے کہ انصاف کے ساتھ الیکشن ہو. بالکل صحیح. ندیم افضل چند صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج انہوں نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں, کافی کچھ سیکھ گیا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمہوریت مضبوط ہوئی, اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی نسل کا کل ہمارے آج سے بہتر ہوگا. پھر الیکشن کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مختلف سوچ کے حامل افراد کو جگہ دینا ہوگی, یعنی کہ سب کو انوالو ہونا پڑے گا, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. دوسرا, پہلے میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا, کم بیک تھا, 4 سال بعد ہم نے دیکھا. مینار پاکستان ایک بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن ماشاءاللہ اچھا سائزیبل مطلب جلسہ تھا, لیکن شاید اتنی توقعات پہ نہیں ہوا جتنی وہ رکھ رہے تھے. جنید بھائی بڑی مہربانی. آپ کے جلسے کے حوالے سے 2 پہلو ہیں. میں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا واپس آنا اور سیاست میں ایکٹیو ہونا یہ سیاست کے لیے ایک بڑا خوش آئند ہے. اس لحاظ سے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مضبوط قیادت ہوگی تو ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی, اور جو تجربہ کار قیادتیں ہوتی ہیں اس ملک میں
وہ سسٹم کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں کسی بھی پارٹی سے ہوں، اور میاں صاحب اس وقت سب سے سینئر ہے. دوسرا جو جلسے کی انہوں نے بات کی ہے، جلسہ میں سمجھتا ہوں اچھے الیکٹیبلز بندے لے کے گئے تھے سارے پاکستان سے، لیکن لاہور سے بندے نہیں نکلے، اچھا، اربن سے بندے نہیں نکلے، رورل سائڈ سے ان کے الیکٹیبلز اچھے خاصے. پھر اور بھی بڑی اب کیا اس پہ اب نیگیٹو بحث کرنی ہے کہ کون کون سہولت کار تھا، اس کو چھوڑتے ہیں. پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات آ جاتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ پہ جو بلاول صاحب کا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے جو خطاب تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ ہم اور کچھ نہیں مانگتے. پاکستان کرائسس میں ہے، کرائسس سے بھی ساروں کو اب میں سمجھتا ہوں ایک کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ دوسرے اداروں کو میں بھی کنسنسس ہونا چاہیے. سوسائٹی کے اندر ایک ٹالرنس، ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے کہ جتنی پولرائزیشن، جتنی شدت آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو ختم کریں گے تو آپ سوسائٹی آگے بہتر طریقے سے چلے گی اور ڈیموکریسی مضبوط ہوگی. ڈیموکریسی آئیڈیل نہیں ہے، یہی بلاول صاحب نے بات کی کہ ڈیموکریسی کو ہم کہیں کہ آئیڈیل ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اب اگر متفقہ طور پہ چلیں گے سارے کہ روڈ، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو ہوگا، الیکشن بھی ہوں گے، تقریریں بھی ہوں گے، لیکن ایک کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم نے آگے لے کے پبلک کو ایک گڈ گورننس، رول آف لا کی طرف جانا ہے. میرے خیال میں اس پہ سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. منیمم کم از کم چارٹر آف اکانومی ہو جانا چاہیے. دیکھیں چارٹر آف اکانومی ہو، جو ہمارے ایسے منصوبے ہیں جن کے اوپر تمام جماعتوں کے دور میں جو دور میں بھی شروع ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہے، جس طرح سی پیک ہے، جس طرح اور اب جس طرح پرائیویٹائزیشن ہے، رول بیک نہ کرنے تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ کنسنسس ہونا. اور دوسرا جو اخلاقیات ہے نا جی، پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر جو اخلاقیات کا فقدان ہے، لیڈرشپ کی بنیادی ذمہ داری اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. میاں صاحب نے خطاب کیا، جو مجھے ان کے خطاب سے اچھی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو کے اوپر بہتان بازی یا انہوں نے کہا ہے کہ میں انتقام لینے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسری پولیٹیکل کیا اس طرح بلاول صاحب کرتے ہیں روزانہ. ہماری پارٹی کی میٹنگ ڈیلی ہوتی ہے اسپوکس پرسن کی دوسری، تو بڑا واضح کہا جاتا ہے کسی عورت کے اوپر کمنٹس نہیں کرنے، ورکروں کو نہیں کرنا، اور ذاتیات پہ، پالیسیز کے اوپر تنقید کریں، کسی کی ذات پہ نہیں کرنا. تو میرے خیال میں یہ دوسرے اداروں کے بارے میں بھی، دوسرے ہمارے سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کے اوپر اگر ہو جائے تو پاکستان، ہم اس سے بڑی مشکل خدا نخواستہ بھی اس سے بھی نکل سکتے ہیں. نیریٹو ایسی مایوسی کی ذمہ داری آپ نہیں کو ہے. لگا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب از اے ڈفرنٹ مین؟ کیونکہ لنڈن سے ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد انہوں نے خود اس کی ابھی تک تردید نہیں کی ہے، صرف اتنا کہہ دیا کہ میں انتقام نہیں لوں گا. ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دی ہیں. لیکن میرے خیال میں میاں صاحب کا اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اس سے جب آنے سے پہلے انہوں نے جو ایک خطاب کیا تھا اس میں تو ان کا ہارڈ لائن تھی، اور ان کا نظریہ بھی ووٹ کو عزت دو والا جو نظریہ ہے، اب اس پہ کتنا چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آنے والے چند دنوں میں میرے خیال ہے پتہ چل جائے گی. فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں یا سہولت کاری والا الیکشن چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ پیپلز پارٹی کے ابھی بھی خدشات ہیں. ہاں جی، خدشات تو بالکل بڑے واضح ہیں، ہمیں واضح ہیں. پورے نہیں، ہمیں بڑا واضح ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. عامر الیاس رانا صاحب، پہلے تو یہ کہ میاں صاحب کے ساتھ آپ نے ٹریول کیا اور ماشاءاللہ دیکھنے میں وہ لگ رہے تھے صحت مند، اور اللہ ان کو صحت مند ہی رکھے. اور لیکن تھوڑی سی باڈی لینگویج میں تھوڑا سا شاید ایسے تھا کہ اتنا کوئی کانفیڈنس نہیں تھا جس طرح کا ہم توقع کر رہے تھے. وہ گرج چمک، اور یقیناً ایج فیکٹر بھی ہے. اور دوسرا، آپ جلسے کے رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر لیول پلینگ فیلڈ والی بات کہ پی ایم ایل این کو خیال ہے، کچھ پارٹیوں کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید پنجاب میں سپیس زیادہ مل رہی ہے. وہ کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ، لیول پلینگ فیلڈ ٹھیک ہے. صحیح، اس کا تو جواب یہ ہو گیا. اب آپ آگے چلیں جلسے پہ. چند صاحب ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں پاکستان کے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہماری دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے. انہوں نے رواداری ہر پارٹی میں جہاں پہ پہلے تھے واپس آ گئے پی ٹی آئی میں، اور اختلاف کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ گالم گلوچ اور کسی بھی طوفان بدتمیزی کا حصہ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں بنتے، لیڈرشپ کے کہنے پہ بھی نہیں بنتے. تو یہ تو تعریف کرنے والی بات ہے نا. صحیح. اور پھر آپ نواز شریف کی بات کر لیں، مطلب مساق جمہوریت کے بعد کب نواز شریف کو آپ نے
इस किस्म की गुफ्तगू करते देखा। 2014 के धरने में जो, अब मैं तो लफ्ज़ उसको करूँगा, मुगल्लज़ात से जो शुरू हुआ था काम, जो जारी है अब भी। आज सुबह भी नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के जो मोहतरम मेहमान हैं, गाना भी उन्हीं ने बनवाया था, उन्होंने फिर उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया अदालत में खड़े होकर। ये अपनी अपनी ज़र्फ़ की बात होती है कि कौन कब क्या बात करता है। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, जलसा चार्ज था मेरे हिसाब किताब से, और जलसा बहुत बड़ा था। और मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि PMLN की अपनी रिवाइवल, नवाज शरीफ की रिवाइवल इसी जलसे पे थी, वो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख को दोबारा केस लग रहा है, उसके अंदर इलेक्शन के ऊपर एक फैसला होना है, और वो कैसे होगा ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से एक फैसला होता है, आप उसमें कैसे जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी बातचीत है कि वो रास्ता ले रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि इंतकाम की कार्रवाई ना हो। उन्होंने बड़ी खुल के बातें कही, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, यहाँ से मतलब आपकी भी ख्वाहिश नज़र आ रही है कि उनको गरजना बरसना चाहिए था। उन्होंने सारी बातें कही हैं। वो तूफान का तहिया किए हुए शेर भी पढ़ दिया, आपको पता है ना कि उसके मानी क्या हैं। उन्होंने फिर भी कहा कि मैं रवादारी के ऊपर खड़ा रहूँगा और कोशिश करूँगा। अब असल बात ये होनी है कि जब 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, एक तो नज़र आ गया कि 90 दिन में नहीं हो रहे, और वो इलेक्शन शेड्यूल की बात इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी का एक असूली बात है, लेकिन गैर असूली ये है कि इन्होंने डिले करने में खुद वोट दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। मौलाना फजलुर रहमान जो जनवरी से आगे जाना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी जो पहले आना चाहती है, दोनों का ये मौक़िफ़ इसलिए गलत है कि इन्होंने मरदमशुमारी पे स्टैंप की, वहाँ ये नुक्ता नहीं लिखवाया, ये मिनट्स निकलवाएं कि जी हमने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, हम मरदमशुमारी को स्टैंप करते हैं, किसी सबको पता था। अब असल में बात वो आ गई लेवल प्लेइंग फील्ड की। इनका ख्याल, ये नून का नाम ले रहे हैं, जिनको कह रहे हैं वो सबको पता है कि वो सुन क्यों नहीं रहे, सिंध के अंदर सहूलतकारी क्यों नहीं हो रही। ये सियासत है, ये चलती है। मेरा ख्याल है बयानबाजी चलती रहनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बकाए बाहमी भी करनी है, और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना है। खान साहब को इलेक्शन लेना है अपनी पार्टी के लिए, तो उन्हें सियासी रवैया इस तरह इख्तियार करना होगा कि अपने लोगों को बाइख्तियार करें, जो उनकी अदम मौजूदगी में, चाहे वो जेल में है या कहीं पे भी हैं, तो वो फैसले कर सकें। ये नवाज शरीफ ने भी किया है, ये बेनज़ीर भुट्टो मरूमा ने भी किया था, ये पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भी कर रहे हैं कि तनकीद भी करो, रास्ता भी लो। क्योंकि इलेक्शन अगर आपको लड़ना है, आप कहते नहीं मेरी ज़ात हर सूरत में मुकद्दम है, तो नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को नाअहल किया था ना, और फिर जेल भेजा था कि नहीं इलेक्शन ही तब लड़ूंगा। इमरान खान साहब बार बार कहते थे, अब तो वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बाजवा साहब की चीज़ें आ चुकी ना, कि जब तक उसको अंदर नहीं रखोगे मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। वो मकबूलियत थी, कबूलियत इमरान खान की थी, आज मुख्तलिफ हो रही है, और नवाज शरीफ ने जलसा करके अपनी मकबूलियत की तरफ आने वाले दिनों में कदम बढ़ाया है कि वो रास्ता ले सकते हैं पंजाब में बड़ा खुल्लम खुल्ला। इलेक्शन तो इसी तरह ही होना है ना। सही। तो सियासी जमातों को चाहिए कि आपस में बैठ जाएं, ये खुद तो नहीं बैठेंगे, जाहिर है ना खान साहब बैठने के लिए तैयार हुए। उन्होंने 4 अगस्त की रात को मैसेज दिया PDM, जब उन्हें पता था 5 अगस्त को मेरी सज़ा आ गई है, तो वक्त आ गया है कि रास्ता बनवा लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन की डेट के ऊपर। और कल भी, मैं 2 नवंबर की बात कर रहा हूँ, कल एक पटिशन लगी हुई है जिसमें है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में 1 दिन में हो, और यही 3 रुकनी बेंच जो आज था वो कल भी देख रहा है। अब हम देखेंगे कि फैसला कब कैसे आता है। आज एक बड़ा फैसला आया, आपको पता है, फौजी अदालतों का भी। अब उसके ऊपर अपील होगी, तो जो हमारे रिपोर्टर हैं जाजेब, उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे 7 रुकनी नया बेंच तश्कील होगा। तो जो 6 अरकान थे जिन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो लागू नहीं हो सकता, और 9 ने कहा था होगा, और हो गया, कानून बन गया, वो नाफिज हो गया दोबारा से। तो उनमें से 5 तो जज फारिग हो गए ना, 4 जज उनमें से आज फारिग हो गए, पीछे 2 जजेस वो रह गए। अब वो डलें, 7 डलें, जो भी होगा फैसला, मेरा ख्याल है अपील भी फौरी तौर पे हो जाएगी, जैसे ही आज रिटर्न आ गया। ये फैसले चल रहा है कि फौरी अपील भी दायर करने जा रही है हुकूमत इस फैसले के हवाले से, यकीनन। अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आऊँगा कि क्या जो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी है उसको भी ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगी तमाम जमातें जो कि 16 महीने में इकट्ठी थीं। और क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जी हमारा, जिस तरह भी आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो जितना हिस्सा 16 महीने की हुकूमत में पीपल्स पार्टी का था, तो उतना तो उसको वो बर्डन उठाना पड़ेगा। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए सबको, और एक तासुर ये था कि अगर 9 अप्रैल 2022 ना होता तो उस वक्त ये जितनी जमातें थीं ये ज़्यादा मकबूल हो रही थीं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 16 महीने की हुकूमत तो की, लेकिन कोई इतना जो है वो खैर खा नहीं निकले इनके लोग इनके साथ। अब बाद में जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इनका ख्याल है कि जी जो महंगाई जो भी इस वक्त हुआ है वो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी की वजह से हुआ। एक तो ये बता दें कि क्या वो टैग जो है वो इतनी आसानी से उतर जाएगा? यकीनन PMLN का कमबैक हो गया है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से, पंजाब के अंदर खास तौर पर, जिस तरह आमिर यासराना साहब ने कहा, लेकिन ये जो तासुर है कि मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी कन्वीनियंटली कह देगी कि जी ये की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज तो हमारे पास नहीं थी, तो आवाम पर जो बोझ पड़ा वो PMLN के लोगों की वजह से पड़ा। देखिए, जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ असूरी तौर पर नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद हमारी तमाम जो नेशनल लीडरशिप है बशमूल हमारी पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, सब जितने भी और जमातें भी हैं, ANP, बाप, उनको पता था कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सियासतदान होने की हैसियत से मुश्किल फ़ैसले किए। हर आदमी, हर अखबार, हर एंकर, हर मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुंह पे एक लफ्ज़ था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, दिवालिया हो रहा है और पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। मैं कहता हूँ इस नेशनल लीडरशिप ने मिल के ये इल्ज़ाम तो ले लिया कि महंगाई की है, लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। ये कितनी मैच्योरिटी दिखाई है उन्होंने। पिछली गवर्नमेंट ने वायदे तोड़े बैनुल-अक़वामी तौर पर, उससे मसला हुआ, हमारा अगला वायदा लेट हुआ, लेकिन यकीनन उससे मुश्किलात हैं। सियासतदान का काम तो ये नहीं होता कि आंखें बंद कर ले। हम तो सियासी लोग हैं, हम मानते हैं, हम कह रहे हैं सब पार्टियां। कैबिनेट फैसला होता है कैबिनेट का, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलती है, हर एक की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो हम इस पे नहीं पढ़ते हमारी काम है, ये पीपल पार्टी की ज़्यादा है या हमारी ज़्यादा है, मुश्किल थी, लेकिन अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ यही बताएंगी कि अगर हमने ये किया डिफ़ॉल्ट से बचाकर स्टेबिलिटी में ले आए, लेकिन हम ग्रोथ नहीं कर सके, वक्त कम था। अब यही सियासतदान का काम क्या होता है? आवाम के सामने अपने मसाइल रखता है, उनको बताता है कि ये वजह थी, अब मेरा ये प्लान है। मियां साहब ने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने आके खड़े होकर कहा है कि आए आगे बढ़ते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। यकीनन वो छोटी तकरीर थी, अब हमारी मीटिंगें जारी हैं, मंशूर आएगा, प्लान बनेगा। और जैसा चंद साहब ने कहा, मैं यही कहता हूँ कि हम तमाम को फंडामेंटल्स पे इकट्ठे होना चाहिए इकॉनमी पे। सही। बैरिस्टर साहब, एक इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर, बैरिस्टर साहब एक चीज जी बताइए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, आपने कहा कि मुश्किल फैसले थे, जिसको एक पॉपुलर नोशन ये दिया गया कि हमने रियासत बचाई, सियासत कुर्बान की, लेकिन हमने देखा जब केयर टेकर सेटअप आया तो उनको बहुत टाइम लगा, वो ओवरनाइट चीजें बेहतर नहीं हुई। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जो कि पॉलिसी मेजर्स नहीं थे। बेसिकली आपकी गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी मेजर्स में रही। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने में कोई कबाहत थी? क्या रीजंस थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते तो तब जो है वो ये जो भी महंगाई में कमी हुई है, कुछ थोड़ा सा जो रिलीफ मिला, ये वो आप लोग भी मैनेज कर सकते थे। और अब इस दफा क्या कोई खास बड़ी चीज होगी? डार साहब को हम बहुत दफा देख चुके हुए हैं, आ चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री चला चुके हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि बाज़ औक़ात इंतज़ामी, मैं खुद इंतज़ामिया का हिस्सा रहा हूं, सिविल सर्विस से मैं आया हूं पॉलिटिक्स में जी। बाज़ औक़ात इंतज़ामी इक़दाम भी ख़ास वक्त से पहले नहीं किए जा सकते। कीमतों की अभी जो कमी हुई है ना पेट्रोल वगैरह में, वो इसलिए नहीं हुई कि इंतज़ामी इक़दाम लिए गए हैं। मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, हुकूमत मेरी राय में ठीक चल रही है इंटरम। आपकी बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर कीमतें कुछ गिरी हैं, एक। फिर ये है कि ये ठीक है कि डॉलर के ऊपर बहुत मेहनत की जा रही थी, इंटरम गवर्नमेंट ने भी की, इन्होंने भी की। एक वक्त लगा कि जो अंडरवर्ल्ड थी डॉलर की, उसको रोका गया और वो और बेहतर होगी। राज साहब बड़े अरसे से कह रहे थे पिछली गवर्नमेंट की 250 पर आहिस्ता आहिस्ता आएगा, लेकिन अब मसला ये है कि आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? चंद चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी वरना कुछ नहीं होगा। ये सिविल सर्विस जो है ये इकोनॉमिक डिलीवरी नहीं कर सकती। सही। आपको सिविल सर्विस रिफॉर्म करनी पड़ेगी। सही। आपको डेवोल्यूशन करनी पड़ेगी कि राजन के फैसले लाहौर में नहीं हो सकते।
آپ کو لوکل گورنمنٹ بنانی پڑیں گی، آپ کو 25 سال کے جو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا، آپ کو نظام تعلیم بہتر کرنا پڑے گا، آپ کو پرائیویٹائزیشن میں 1,500 ارب روپے ہر سال آپ ڈبو رہے ہیں. بیرسٹر یہ صاحب وہ بنیادی باتیں بالکل ہیں صحیح فرمایا جو بیرسٹر صاحب. یہ مسائل کوئی نئے نہیں ہیں. 30-35 سال سے جو مطلب جب سے میں ایکٹیولی جرنلزم کر رہا ہوں 31 سال ہو گئے ہیں، تو یہ مسائل آج بھی وہی چیزیں آپ دہرا رہے ہیں جو میں نے 31 سال پہلے سنی تھی کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے، اس سیکٹر کو کرنا چاہیے. لیکن آپ کا موقف صحیح ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں وہ فوری طور پر نہیں لیے جا سکتے تھے، لیکن امید ہے بالکل. ندیم اول چاند صاحب، ایک خورشید شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب پرانی سیاست چھوڑ دینی چاہیے، اب دوبارہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہے ہیں. یہ تاثر کیوں ملتا ہے آپ کو؟ مطلب ہماری عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں میں معاملات ہیں. دیکھیں میں صرف اس لیے کہ جب 16 مہینے ان کے اپنے بھائی پرائم منسٹر تھے تب نہیں آئے، تو اب دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے کہ میاں صاحب کو جس طرح بھیجا گیا تھا، پہلے جو ان کو سزا ہوئی بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ کی بنیاد پہ ان کو سزائیں ہوئی. ٹھیک ہے، میں 2017 میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ عدل کی بنیاد پہ ہوئی. ٹھیک، اور یہ حقیقت ہے. لیکن میاں صاحب جب باہر گئے تو وہ بھی ایک ڈیل کر کے گئے، اجازت ملی ان کو، لے کے دی گئی، ڈیل کی ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے ایکسٹینشن دی، دوسری پارٹیوں نے بھی دی باجوہ صاحب کو. وہ ایک تسلسل تھا، لیکن ان کا ایک نظریہ تھا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں سے پہلے ہوئی جو بار بار وہ کرتے ہیں. بات مریم بی بی بھی کرتی ہے میاں صاحب، تو اس میں بھی عامر الیاس رانا نے جو کا حصہ بڑا جسہ، لیکن ابھی کیونکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں اکثریت پی ایم ایل این کی تھی نا، تو ان کو شاید حصہ. ابھی جو عامر الیاس رانا صاحب بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو بات کی کہ سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ میں، دیکھیں ہم کو صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے. سندھ پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور اتحادی بھی پی ایم ایل این ہی ہے، ایون کاف لیگ بھی نہیں ہے، ایون استحکام پارٹی کا بھی. ہماری حکومتوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کس طرح جانچتے ہیں؟ بدقسمتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. ہم انتظامی پوائنٹ آف ویو سے پری پول ریگنگ میں جو افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگز، جو سہولت کاری ہوتی ہے کینڈیڈیٹس کو، جو ایک جماعت کو ایک وویلا ایک چڑھایا جاتا ہے، جس طرح کا نون لیگ لاڈلی بنی ہوئی ہے، ہمیں اس پہ لاڈلی بنی ہوئی ہے. یس. دوسرا دیکھیں اس ملک کو اگر آپ نے پروجیکٹ عمران ختم کر کے پروجیکٹ ایک نیا لانچ کرنا ہے، آپ نے اگر میں کہتا ہوں اگر میری جماعت کے لیے بھی اس طرح ایک کام ہو رہا ہو جس طرح کا نون لیگ ہے، تو وہ بھی غلط ہے. نہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ جس طرح انتخابات کے قریب جاتے جائیں گے تو دیکھیں اب یہ میری خواہش ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک ہماری التجا بھری احتجاج ہے کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ اس کو روکا جائے جو ایڈمنسٹریٹو بیس پہ ہو رہی ہے. تو پیورلی الیکشن کمیشن سہولت کاری کر رہا ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ابھی پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا اور نگران حکومتوں کو ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا. آج بھی پرائم منسٹر نے بولا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انشور نہیں، میں پرائم منسٹر صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو بصد احترام ان کی بات، ان کی اپنی رائے ہے، میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو پھر یہ ملک میں اس وقت دیکھیں الیکشن چاہیے، سلیکشن نہیں چاہیے. اگر الیکشن ہوگا تو ملک میں استحکام آئے گا، اگر سلیکشن ہوگی تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا. کسی کی بھی سلیکشن ہو تو وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اس ملک میں ایک تبدیلی آ چکی ہے. ہماری نوجوان نسل، ہمارے پرانے سیزن لوگ اب ان پرانی روایات سے تنگ آ چکے ہیں. ملک نے اس سے فائدہ آج تک نہیں ہوا. جتنی تیزی سے ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی، ہم تو کئی شعبوں میں بہت پیچھے چلے گئے. کئی میں ترقی بھی کی ہم نے، اتنی مایوسی بھی نہیں ہے، لیکن کئی جگہوں پہ ہم بہت پیچھے چلے گئے. تو میرے خیال میں عوام کو ایک اچھی جمہوریت کے اوپر یقین دلانے کے لیے، پولیٹیکل اونرشپ لینے کے لیے، اپنی جماعتوں کے ساتھ ان کو پیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے عوام کا جو حق رائے دہی ہے ایماندارانہ بنیاد پہ ہو اور ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کو مرضی ووٹ دیں، جس کو مرضی چوز کریں. لیکن یہ تاثر ہے یہاں کوئی سالڈ پروف بھی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ مطلب اب میں انڈرسٹینڈنگ بڑا اچھا آپ کا پینل ہے اور نہیں مطلب وہ پینل میں کوئی ناراض نہیں ہوگا. اس پینل کے ہوتے ہوئے میں اتنی تلخ باتیں کرنا بھی نہیں چاہتا. کوئی اور ایسا ہوتا نا، ہاکس کوئی ہوتا نون لیگ کا جو مجھے چیلنج کرتا ہے تو پھر میں جواب بھی دے دیتا.
تو ان شرفاء کی موجودگی میں میں اتنی میاں نواز شریف صاحب نے مطلب خبر آج تھی کہ شہباز شریف صاحب نے دوبارہ تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے بڑھانے چاہیے. اور دیکھیں رابطے میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہر وقت ہونے چاہیے. آج ہماری بھی بلاول صاحب سے میٹنگ ہوئی, ہم نے بھی کہا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے. اور اس وقت جو الیکشن کا ایجنڈا ہے, الیکشن کے اوپر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ یہ گالی گلوچ, یہ بھی فورم ایک رابطے کا ہی ہے. ویسے بیرسٹر صاحب کے ساتھ آپ کا بھی رابطہ میرے بھائی ہیں, میرا تو ان سے رابطہ ہے ہی ہے. ٹاپ لیڈرشپ صاحب کا اور میرا روحانی تعلق ہے, اور رانا صاحب اور میرا علاقہ ایک ہے, تو ان دونوں سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس قسم کا. لیکن جیسا ہمارا آپس میں ماحول ہے ایسا ہمارا عوام کے لیے پولیٹیکل جماعتوں کا بھی ماحول ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. لیکن چلیں اب جس طرح عامر الیاس رانا نے بات کی کہ عوام کو بھی چارج تو کرنا پڑے گا, اور کسی ایجنڈے پہ جا کے چارج کرنا پڑتا ہے, اور پھر ان کو اپنے حریف کے متعلق مطلب ظاہری بات ہے وہ ایک ماحول تو ہوتا ہے تھوڑا سا. میں اگر یہ کہوں کہ میری پارٹی کی پالیسی یہ ٹھیک ہے, فلاں پارٹی کی پالیسی یہ غلط ہے, یہ جائز بات ہے, یہ حق ہے ساری جماعتوں کا. لیکن اگر میں کسی کی بہن بیٹی کے اوپر کسی کے کردار کے اوپر بغیر ثبوت کے میں ایک مسیحا ایک سیاستدانوں کو گالی گلوچ, جس طرح پچھلے 40-50 سالوں سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سیاستدانوں کو گندا کرو, میں اس پروجیکٹ کے خلاف ہوں اصولی طور پہ. اور اس پروجیکٹ کا بینیفیشری کوئی بھی ہو, آج کل جو بینیفیشری ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے نہیں, آج کل بینیفیشری ہے رانا صاحب کی ہم سفر. رانا صاحب یہ ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ حصہ برائے جثہ کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ نے مجھے بتانی ہے کہ جی وہ بھی آپ نے مجھے تھوڑا سا بتانا ہے. اور دوسرا جو چند صاحب کا خیال ہے کہ لاڈلی پارٹی ہے پی ایم ایل این ابھی بھی. 1985 سے لے کے 2018 تک 9 الیکشن ہوئے, 10واں الیکشن بھی ویسا ہی ہوگا, آپ یقین مان لیں, کچھ فرق نہیں ہوگا. اس میں پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آئی, اس میں پی ٹی آئی بھی اقتدار میں آئی, اس میں پی ایم ایل این بھی آئی. آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں فیل ہوگا, اور یہ سارے آپس میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے بعد میں الیکشنز کے بعد. یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے. میں تو اس وقت سے کہہ رہا تھا جب اختتام آ رہا تھا کہ اب دیکھیں گے یہ سٹیمپ کریں گے. جب وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نہیں, ہم وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ میں سائن نہیں کروں گا اس کو, مردم شماری کو, اور پھر سائن ہنسی خوشی کر کے پھر گروپ فوٹو بھی بنوایا تھا. تو یہ جو ہے نا سیاستدان ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف کی میٹنگ بھی جلد ہوگی, آپ اور ہم دیکھیں گے. جہاں جہاں انہیں آپس میں مقابلہ نہیں کرنا وہاں یہ ایک دوسرے کو راستہ بھی دیں گے اور راستہ لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور یہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی کریں گے. سندھ کے اندر ایک اتحاد بظاہر ویسا بنتا نظر آ رہا ہے جیسا پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی بنا کے پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی, جب اس وقت فیض یابی جی ڈی اے کے پاس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کی پارٹی کو توڑنے کے چکر میں تھے. تو یہ پی ڈی ایم سے دیانات کی بنیاد پہ پیچھے ہٹ گئی تھی پیپلز پارٹی. صحیح, مجھے پتا ہے اس ساری بات کا. لیکن رانا صاحب اگر رانا صاحب 1985 سے 2018 کے انتخابات, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی ایسے ہی ہوں گے, تو پھر کیا بدلا, کیا پھر ہم کیا میاں نواز شریف صاحب کو کیسا بدلا ہوا مان لیں کہ جی وہ بھی اب بدلے ہوئے ہوں گے, ہم زرداری صاحب کو کیسے مان لیں کہ وہ بھی بدلے ہوئے ہوں گے, تمام لیڈرز بدلے ہوئے ہوں گے, کیسے بدلے ہوئے ہوں گے اگر وہی طریقہ ہے؟ ہم الیکشن کمیشن کو ضمیر صاحب سن لینا سر, جو بدلاؤ ہے نا وہ میثاق جمہوریت کی بنیاد بنا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہیٹ سپیچز دونوں طرف سے بند ہو چکی ہیں. جس کو چند صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فیملیز پہ نہ جائیں, فلاں نہ جائیں, وہ بہت ایک بڑا پاکستان کی سیاست میں چینج آیا تھا اس سے. اور اللہ کرے کہ اس کے اندر آگے چل کے میثاق معیشت بھی ہو اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے, کیونکہ ان کو گالم گلوچ کرنے کے بعد ملا کچھ نہیں, کھڑے وہ بھی وہیں ہیں. پروجیکٹ فیل ہوا ان کا انہی کے ساتھ جنہوں نے ان کو بڑی محنت سے لانچ کیا تھا. اب راستہ اگر وہ ہم یہ سوچیں کہ جی نواز شریف نے وہ بدلا کیا نہیں, وہ آ کے دھڑم تقریریں کرتے ہیں, وہ ہو جائیں گے, بہت زیادہ مقبول ہو جائیں گے. پھر 9 مئی کیا نا پی ٹی آئی نے, بہت زیادہ مقبولیت کے بعد اپنے زوم میں چلے گئے. چیزوں کو سیکھنا چاہیے, راستہ دینا اور لینا چاہیے. میں تو اس بنیاد پہ کہتا ہوں فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آج پھر انہوں نے دیکھا نا بینچ جو بنایا تھا وہ وہی بینچ رکھا, انہوں نے چینج نہیں کیا, کیونکہ ان کی اپنی رائے تو فوجی عدالتوں کے بارے میں پہلے سے آ چکی ہوئی ہے. اب نئے بینچ میں اگر ساتھ میں وہ شامل ہوں گے تو تب کو پتا ہوگا, اور وہ باقی ساتھ کا بھی بنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے راستہ جب الیکشن کمیشن کو شاید نوٹس ہو بھی جائے, وہ بات بھی کریں, تو راستہ سب کو بٹھا کے نکلنا چاہیے کہ جی الیکشن شیڈول کے ساتھ, کیونکہ اصل الیکشن تو تب شروع ہونا ہے
باقی سلیکشن کے اوپر ہمیشہ سے بات رہے گی. اس پہ میرا اعتراض ہے. مجھے پتا ہے کہ وہاں سندھ میں پرابلم آیا ہے لوگوں کے تبادلے کے اوپر, وہ تبادلہ نہیں چاہ رہے تھے. یہاں پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں وہ تبادلے ہوئے ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے فائدے میں گئے ہیں, لیکن معاملات اور حالات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. راستہ دینا اور لینا بنیاد ہوگا, لیکن اگر جو فیصلے پاکستان کو چلانے کے لیے کرنے ہیں تو الیکشن کے ساتھ, شیڈول کے ساتھ کوئی بڑا مساق معیشت ہو جانا چاہیے. جیتے ہارے کوئی بھی کچھ چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں جس سے انویسٹمنٹ بھی چلے, ایکسپورٹ بھی بڑھے. دیکھیں بیانات کے اوپر ہم روز پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. صحیح. رستہ بنانا چاہیے, سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے. پہلے چیف جسٹس فائد عیسیٰ کے ہوتے ہوئے مجھے یہ یقین آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کرتے رہے کہ ہر طرف کھیلتے رہے. آج اعتزاز حسن صاحب نئی بات کر گئے کہ جی وہ تو باجوہ صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے, انہوں نے اسمبلی توڑی کیونکہ اعتزاز حسن صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. آج وہ بڑے خوش تھے اس بینچ سے. اس بینچ کے فیصلے کے اوپر ریاست خوش نہیں ہے, اسٹیٹ کے ادارے خوش نہیں ہیں, وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہوگا کیا, اس کا کہیں نہ کہیں بٹھا کے آپ کو ریپروچ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ لڑائی جتنی بڑھائیں گے اتنی پاکستان کی خرابی ہوگی اور ہمیں رستہ نہیں ملے گا. رانا صاحب اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جو آپ بٹھانے کی بات کرتے ہیں, بجائے کوئی ادارہ بٹھائے تو کیوں نہ زرداری صاحب اور میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سارے بٹھائیں, اور جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں, اے این پی کو بھی کریں, ایم کیو ایم کو بھی کریں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. اور میں سمجھتا ہوں ایک سٹنگ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم کیوں اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں, اور کیوں مطلب سیاستدانوں کو سیاست اپنی کرنی چاہیے اور اپنا ذمہ داری بھی لینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دی کورٹ ہمیں مسئلے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے سیٹل کرنے چاہیے. اور دوسرا جو میں ایک آپ کی اجازت سے ایک جواب دے دوں, میں پھر فائنل کمنٹ بیرسٹر صاحب سے لوں گا. میں دیکھیں پیپلز الیکشن جتنے بھی 85 سے لے کے آج تک ہوئے ہیں نا, پیپلز پارٹی اقتدار ملا بھی ہے تو وکٹم بن کے ملا. پنجاب کبھی چھینا گیا, کبھی اے این پی کے پی کے چھینا گیا, کبھی سندھ کو بھی کوشش کی گئی اور سندھ بھی چھینا گیا. الیکشن میں کہتا ہوں جو بھی اقتدار میں پیپل پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, اگر الیکشن فری اینڈ فیئر یہاں لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے, جو لوگوں کو نظر بھی آنے چاہیے. بیرسٹر صاحب مجھے بیل آؤٹ کریں گے, چیز وہ ہوتی ہے جو نظر آئے. بالکل صحیح ہے. اور نظر اگر لیول پلینگ فیلڈ فری اینڈ فیئر الیکشن آئیں گے تو اسی الیکشن کی بنیاد پہ بننے والی گورنمنٹ کو لوگ حلال گورنمنٹ سمجھیں گے. بیرسٹر صاحب فائنل ٹیک. ایک مجھے آنریبل ایک چیف جسٹس صاحب کی بھی بات یاد آئی ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھ کر کیوں نہیں ایک بہتری کی طرف راستہ نکال لیتے. دونوں کا خیال ہے کہ چند صاحب کا تو خیال ہے کہ خود جی سوری بگاڑ پیدا کیا تھا کھوسا صاحب نے اور پھر بعد میں تجویزیں دیتے رہے. صحیح بالکل. تو بیرسٹر صاحب اب یہ میری گزارش یہ ہے, جی میری گزارش یہ ہے کہ 85 نہیں 56 کے جو الیکشن ہے نا وہ ہم نے نہیں ہونے دیے. 62 کے الیکشن سے لے کر آج تک تمام الیکشن کے اوپر کسی نہ کسی کو تحفظات ہیں. اب یہ بہتر ہونا چاہیے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ راستے ہمیں خود نکالنے چاہیے. آصف علی خان زرداری بہت سمجھدار, بلاول نے بھی اپنے آپ کو ایک میچور نوجوان سیاستدان کے طور پر انٹروڈیوس کیا ہے. میاں صاحب کو ان کو تمام کو بیٹھنا چاہیے, الیکشن سے پہلے بیٹھنا چاہیے اور فنڈامنٹلز طے کرنے چاہیے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. جتنا بہتر سے بہتر الیکشن ہو سکتا ہے الیکشن ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس سپیس ایک لیمیٹڈ ہے سویلین کے پاس. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نہیں تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے, کوئی نہیں کھول کے کہے تو میں تو کہہ رہا ہوں. لیکن اسی میں رہ کے کام کرنا ہے. اور خاص طور پر یہ 4-5 بڑی جماعتیں جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, اے این پی اور مولانا فضل الرحمان, ان کو ایم کیو ایم کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے. عمران خان اگر اس بات پہ تیار ہے کہ وہ جمہوریت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی بیٹھنا چاہیے اور عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. عدالتوں میں جوڈیشلائزیشن سے مسائل خراب ہوتے ہیں. عدالتوں سے سیاستدانوں کو ہمیں کوئی اچھی امیدیں پہلے نہیں رہیں. اب صورتحال بہتر ہے, لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ صحیح. بیرسٹر صاحب معذرت سے, لیکن تمام اینڈ اپ مطلب all the things, the complex things end up at the Supreme Court or at the courts. تو وہ آپ اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے. اور دوسری غلط ہے, جی غلط ہے, نہیں جانا چاہیے. بالکل چند صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنے چاہیے. لیکن جوڈیشلائزیشن کا پروسیس انٹرنیشنل ہے, لوگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو وہ بلاتے رہے ہیں کھوسا صاحب
کہ سڑکوں پہ کیوں کھڑو, میرے پاس تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو پارلیمنٹ نے کوشش کی تھی, یہ دنیا میں نہیں ہوتا, یہ نہیں ہونا چاہیے سر. پارلیمنٹ ایک ایسا پارلیمان اچھے رہا ہے. پارلیمان دیکھیں, پارلیمان نے پچھلے 16 سال میں 2 دفعہ 16 مہینے میں 2 لا پاس کیے, ایک انہوں نے اڑا دیا, ایک بچ گیا پارٹلی. پارلیمان نے بہت اچھا کیا, اگلی دفعہ پارلیمان آئے اور اچھا کرے, ہم اور بہتر پرفارم کریں, ہم لوگوں کے اصل مسائل کی طرف جائیں, آپس میں مل جل کے چلیں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں, آن دا پازیٹیو نوٹ یقیناً ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے, اور سیاستدان میرے خیال میں اب سمجھ بھی رہے ہیں, اور بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. پہلے آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ ہوں گے یحییٰ فرید صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ جس کی صدارت جو چیئر کر رہے تھے آنریبل جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, اور ان کے ساتھ جو جج موجود تھے ان میں جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے. جو فیصلہ آیا اس میں ملٹری کورٹس کا سویلینز کا ٹرائل کرنا اس کو کالعدم قرار دیا گیا, لیکن آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی نوٹ ہے اس میں جو کہ ہم سامنے آ جائے گا. ذرائع کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہی ہے, اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب اس سے بھی بڑا لارجر بینچ بنے گا, جس کو کہا جا رہا ہے کہ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اس فیصلے میں جو اپیل آئے گی اس کو سنے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یحییٰ فرید صاحب, ماہر قانون ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یحییٰ فرید صاحب, 5 رکنی لارجر بینچ, 4-1 سے فیصلہ, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت یقیناً اس کو چیلنج کرنے بھی جا رہی ہے. مین جو پریمائس ہے کہ کیوں چیلنج اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 9 مئی کو جتنے بھی پرچے بنے وہ اس ادارے کے خلاف تھے جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں ان معاملات کو لے کے جانا پڑا. تو اب ٹھیک ہے سویلینز تو تھے, لیکن جن کو نقصان پہنچایا, جن کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, جن کے املاک کو نقصان پہنچایا, وہ ہمارے ایک خاص ادارے کی تھیں جس کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں گئے. اب اس فیصلے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب آئندہ اپیل آئے گی تو کیا وزن کس سائڈ پہ زیادہ؟ آج کا جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے اور ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوں گے, کیونکہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ 103 ایکیوز پرسنز کے خلاف فیصلہ صرف نہیں آیا, بلکہ یہ ملٹری کورٹس کی اور اسپیشلائز کورٹس کی جو جورسپروڈنس ہے, اور جو جورسپروڈنس اتنے سالوں سے بلڈ ہوئی ہے, اس جورسپروڈنس کو اس نے شیٹر کر دیا ہے. دیکھیں, ملٹری کورٹس کوئی صرف پاکستان کا فنومینا نہیں ہے, یہ گلوبل فنومینا ہے. دنیا کی جو ایکسٹیبلش ڈیموکریسیز بھی ہیں وہاں پہ بھی ملٹری کورٹس فنکشن کرتے ہیں, اور اگر سویلینز جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں ایسے کرائم کو جو ملٹری کے ایمبٹ کے اندر آتا ہے, and then such civilians can be tried under the military court. اور پاسٹ کے اندر hundreds of cases ہیں جو ملٹری کورٹس نے سویلینز کے ڈیسائیڈ کیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بلکہ ویلیڈیٹ کیا. پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جسٹس وقار سیٹھ کی, وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. دیکھیں, یہ اس کے انٹینڈڈ کانسیکوینسز اس لیے آئیں گے کیونکہ جب بھی آپ کسی ادارے کی سینکٹیٹی یا ریپوٹیشن یا انڈیپینڈنس کو اٹیک کرتے ہیں تو ادارے کی طرف سے ایک چیلنج آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کی عدالت کے باہر وکیلوں نے پروٹیسٹ کی تھی, اور اس پروٹیسٹ میں چند وکیلوں نے, میں پھر کہوں گا چند وکیلوں نے ایگریشن شو کی تھی, تو سارے وکیل جو پروٹیسٹ میں تھے سب کے خلاف ATA کے پرچے ہوئے تھے, دہشت گردی کے ان کے خلاف مقدمے چلے تھے. ڈسپائٹ ریپیٹڈ بیل ایپلیکیشن, ساری بیل ایپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تھی. 3-4 مہینے وکلا نے جیلوں میں گزارے تھے. تو ایکسٹریم میجر لیا گیا تھا. اس وقت بھی پاکستان کی آرڈینری عدالتیں تھیں, اور وہ جو کرائم تھا وہ ایک آرڈینری پاکستان پینل کوڈ کے انڈر بھی فال کرتا تھا. لیکن کیونکہ سینکٹیٹی اور ریپوٹیشن کا سوال تھا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان سب نے ایک ہائیسٹ پیونیٹیو ایکشن جو تھا وہ لیا تھا. اب یہ جب آپ ملٹری کورٹس کا سوال اٹھاتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر جو سب سے بیسک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹرائل کیا فیئر ہوتا ہے یا نہیں. لیکن آج کے جو فیصلے ہیں یا جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں چلی, اس میں یہ تو بحث میں آیا ہی نہیں کہ کیا آرمی ایکٹ کے انڈر جو عدالتیں ہیں یا ملٹری کورٹس ہیں وہ فیئر ہے یا وہ ان فیئر ٹرائل ہوتا ہے.
کیونکہ وہ امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا. لیکن آج کے فیصلے نے تو ایک اسٹیبلش جورسپروڈنس کو اور جو ملٹری کورٹس کے انڈر ٹرائل اتنے سالوں سے چل رہے تھے اس کو ہی شیٹر کر دیا. اب آپ دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا ہے جو اس کے اندر ایک آئرنی دیکھیں. آئرنی یہ ہے کہ جو ایگریوڈ لوگ ہیں, جو ایکیوزڈ ہیں, وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ پلیز ہم نے آرڈینری کورٹس میں نہیں جانا, کیونکہ آرڈینری کورٹس میں تو ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملے گا, وہاں تو ہمارے کیسز لنگر آن کریں گے, وہاں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی عدالتوں کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے. ہمارا ملٹری کورٹ میں فیصلہ کر دے, کیونکہ ملٹری کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اپیل کر دیں گے اس کو ہائی کورٹ میں, اور اگر تو ٹرائل ہمارا فیئر نہیں ہوگا تو ہائی کورٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے گی. دیکھیں آپ کا ایک نیشنل لیگل سسٹم ہے, اس I remember, Yahya Fareed صاحب, if I remember correctly, جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی بہت بحث ہو رہی تھی, اور وہاں پہ جو ریزن دی گئی تھی اور وہ یہی جو آپ نے بات کی کہ جی جو بھی ایکیوزڈ ہوگا ملٹری کورٹ کے سامنے اس کو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے, اینڈ دیٹ از اے سیویلین ہائی کورٹ. مطلب وہ کوئی چھوٹی عدالت میں نہیں, ہائی کورٹ میں رائٹ آف اپیل ہے, اور اس کے بعد پھر یقیناً کیس آگے سپریم کورٹ تک بھی جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ 184(3) کے تحت کیونکہ یہ معاملہ چلا تو 30 دن کے اندر اپیل دائر کی جائے گی. تو what makes you believe, or if you believe in it, کہ would there be مطلب still a larger bench than the 5-member bench? جی دیکھیں اب اس کی اپیل, اس کے جب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب اپہیلڈ ہو گیا ہے تو اب اس کی اپیل ہوگی اور لارجر بینچ کو اپیل ہوگی, اور میرے خیال میں جب لارجر بینچ کے سامنے یہ کیس جائے گا تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, اور جب ڈیبیٹ ہوگی تو آپ کی پوری ملٹری کورٹس کی جورسپروڈنس جو ہے اس کے اوپر پھر ایک پازیٹیو ڈیبیٹ ہوگی جس کے اندر عدالت جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے دلائل سنے گی, اور آرمی ایکٹ کے انڈر جو ٹرائلز آتے ہیں اس کے مین کرکس پہ جائے گی. اور مین کرکس, اگین آئی ول سے the مین کرکس از کہ ٹرائل فیئر ہے یا نہیں ہے. اور اگر آرمی ایکٹ کے انڈر اگر تو ریلیونٹ اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم جو بھی آپ کے آرڈینری کورٹس کے اندر فیئرنس کا پروسیجرز ہیں وہ سارے پروسیجرز کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اپنے ٹرائل میں, تو آپ کا خلاف جو چیلنج ہے اس پروسیڈنگ کا وہ چیلنج ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹس جو ہوئی وہ پارلیمنٹ نے کی, یہ جو May 9 کے کیسز شروع ہوئے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے, کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو انڈورس کیا. تو آپ نے آج پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے تھے, آپ نے آج پھر سے ایک فرکشن کو پھر سے آپ نے اس کو لائٹن اپ کر دیا ہے, آپ نے فیول پھر سے چھڑک دیا ہے. اور اس وقت پاکستان جو آلریڈی ایک اکنامک ٹرموائل میں ہے اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل پاکستان وونٹ بی ایبل ٹو ڈائجسٹ اٹ. اور آج کا فیصلہ میرے خیال میں ایک لارجر بینچ کے پاس جائے, لارجر بینچ اس فیصلے کو اسی طریقے سے سنے جیسے اس نے پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کو سنا تھا, جس میں سارے وکیلوں نے اپنے دلائل دیے تھے, اور دلائل سننے کے بعد ایک ریزن, ویل ریزن, کیونکہ یہ کوئی دیکھیں دس از ناٹ اے نارمل آرڈینری کوئی کرائم نہیں ہوا تھا. آپ کہتے ہیں آرڈینری کرمنل کورٹس میں بھیج دیں, یہ آرڈینری اس طریقے سے تو آپ نے ٹیررزم کے کورٹس بھی ختم کر دیں, آپ بینکنگ کے بھی ختم کر دیں, سارے ختم کر دیں, کیونکہ پی پی سی میں مور اور لیس تو سارے کرائمز آ جاتے ہیں. تو لیکن اسپیشلائز کورٹس کو کریٹ کرنے کی بھی ایک جورسپروڈنس ہے, اس کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے, فلسفی ہے, کانٹیکسٹ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی عدالتیں تو آپ دوسری عدالتوں میں چلے گئے, کوئی ریزن ہے. تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپیل کرے گی, اور ایک لارجر بینچ, اینڈ ہوپ فلی لارجر بینچ جو ہے اس کا ایک پراپر ایک انالیسس کر کے اس کی کنکلوژن میں پہنچے گا. ٹھیک ہے, اب مجھے لاسٹلی ایک بات بتائیں, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ مطلب اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ایکیوز تھے ان کو یہ مل رہا تھا کہ جو بھی ورڈکٹ آتا ہے اگر ان کے اگینسٹ آتا ہے تو دے ہیڈ دا رائٹ ٹو چیلنج اٹ ان دی مطلب نارمل سیویلین کورٹ جو کہ ہائی کورٹ ہے, اور اس کے بعد آگے. اب اس وقت بھی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا, اور اس کے بعد تھوڑا سا جو کچھ پارٹیز اس کے اگینسٹ بھی جا رہی تھیں انہوں نے بھی کہا کہ ایٹ لیسٹ جو فائنل ریمیڈی ہے وہ تو آپ کو سیویلین ہائی کورٹ ہی دے رہا ہے, اس میں کوئی مطلب کوئی فائنل ورڈکٹ تو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا ملٹری کورٹ سے جو بھی آئے گا. تو یہ اب اس چیز کو جو پھر آپ نے بات کی کہ جورسپروڈنس جو ہے بیسیکلی یہ کہ ہر ادارے کا ایک اپنا ایک ڈیکورم ہے, جس کے اگر خلاف یا اس کو ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے تحت اس کو ٹرائل کرنا چاہیے, جس طرح ٹیررزم کورٹس تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسپیسیفکلی ٹائم پیریڈ تھا ان عدالتوں کا, ملٹری کورٹس کا. دیکھیے ٹائم پیریڈ اف آئی ایم کریکٹ تو ایک ٹائم پیریڈ ہے جو آرمی ایکٹ کے اندر اسپیسیفائی ہوا ہے, لیکن دیکھیں ٹائم پیریڈ کی جہاں تک بات آتی ہے وہ تو آپ کے آرڈینری کرمنل کورٹس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے, لیکن اس ٹائم پیریڈ میں ٹرائل نہیں ہوتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیشلائز کورٹس ہوتی ہیں وہ پھر بھی آپ کو ایکسپیڈیشس اور اسپیڈی جسٹس دیتی ہیں, لیکن جو آپ کے آرڈینری کورٹس ہیں
جب heinous crimes کا Exactly, ان کے پاس تو ایک very right, ان کے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. I'm sorry, I'm running out of time. بہت بہت شکریہ یا فرید صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.